नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बअदु क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने हमें रमज़ानुल मुबारक की पुरमुबारक साअतें अता फ़रमाई हैं। खुशकिस्मत लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर रहे हैं, अपने दामन को नेकियों से भर रहे हैं, गुनाहों से कफ़ारे अदा किए जा रहे हैं। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा ने ये जो लाइव ट्रांसमिशन का इंतज़ाम किया है ये बहुत ही बेहतर है। बेहमदी ताला गुजरात शहर के उलमाए कराम आकर अपनी खिदमत जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। मुझे भी खिदमत का मौका जो है वो फराहम किया जाता है। आज जिस मौजू पर चंद गुजारिशात करूँगा ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि एक वक़्त आएगा कि मेरी उम्मत के उलमा दज्जाल के बारे में गुफ्तगू करना बंद कर देंगे, गुफ्तगू करना छोड़ देंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर तमाम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे पहले जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाते रहे वो दज्जाल के बारे में अपनी अपनी उम्मत को कुछ समझाते गए, लेकिन फरमाया जितना दज्जाल के बारे में मैंने बताया है, जितनी तफसील मैंने बताई है इतनी ज़्यादा किसी और ने नहीं बताई। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है जिसके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फ़ितने दज्जाल से पनाह मांगा करो, रब्बे कायनात जल्ला शानुहु से सवाल किया करो कि या अल्लाह हमें अपनी हिफाजत अता फरमा, फितने दज्जाल से महफूज फरमा। हमारे यहाँ जो एक आम फाम सी बात बनी हुई है कि फ़लाँ मुल्क दज्जाल है, फ़लाँ मुल्क दज्जाल है, यूरोप दज्जाल है या अमेरिका दज्जाल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, ये किसी कंट्री का नाम नहीं है, ये किसी निज़ाम का नाम नहीं है, बल्कि ये दज्जाल जो है एक इंसान है। और वो इंसान जिस तरह हम इंसान हैं, हमारी तरह का एक वो इंसान है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मैं तवाफ़ कर रहा था और तवाफ़ के दौरान मुझे दज्जाल दिखाया गया, वो एक इंसान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसके बारे में इरशाद फरमाया कि ये दज्जाल जो है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो इस हदीस पाक के रावी हैं। और मुस्नद अबी आला और इसके अलावा मुस्नद इमाम अहमद में ये जो बात करने लगा हूँ ये मनकूल है कि दज्जाल जो है मनसूखुल ऐनी, ये मनसूखुल ऐन है, एक आँख इसकी जो है वो ख़राब है, मनसूख है, ख़त्म है। दूसरी आँख जो है वलीहा ज़फ़रतुन गलीज़तुन, उस पर मोटे गोश्त की चमड़ी चढ़ी हुई है। यानी कि आँखें तो इसकी दोनों हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जो मशहूर है कि इसकी एक आँख होगी, माथे पर एक आँख होगी, तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों आँखें होंगी, लेकिन एक आँख जो है वो मुकम्मल बंद होगी, दूसरी आँख जो है वो थोड़ी खुली होगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी आँख जो खुली थोड़ी सी है वो भी इस तरह होगी कि जैसे अंगूर का दाना लटका होता है,
اس طرح لٹک رہی ہوگی اور اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ جس کو یہ دجال نے آنا ہے تو اس نے سب سے پہلا دعویٰ یہ کرنا ہے کہ میں نبی ہوں۔ نمبر 2 پہ پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات وہ ہے کہ لا یجری علیہ الزمان والمکان، کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر نہ کسی زمانے کا اطلاق ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی مکان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ کہ اگر اطلاق ہو جائے کہ یہ زمان ہے یا یہ جسم ہے اللہ رب العالمین کا، تو جسم جو ہے وہ بھی فانی ہے، جسم بھی فانی ہے۔ اگر جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ یہ جگہ ہے، وہ بھی جگہ بھی فانی ہے، تو اللہ رب العالمین فانی نہیں ہے، بلکہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صبر ختم ہو جانے فانی ہے، سب کچھ فانی ہے، تیرے رب نے ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ تو یہ تو اس کا دعویٰ ٹوٹل جھوٹا ہوگا کہ میں خدا ہوں، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہوگا نا، اور پھر خدا نظر نہیں آتا۔ پھر کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس دعوے میں بھی جھوٹا ہوگا۔ پھر اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ کافر لکھا ہوا، اس کے چہرے پر، ماتھے پر، فور ہیڈ پر کافر لکھا ہوا ہے، لوگ دیکھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 مسلمان اس کا ساتھ دیں گے، 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ ان کو تو چھوڑو، وہ تو ابھی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں نا، کتابیں دیکھیں اٹھا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ مسیح جس نے آ کر ہمیں طاقت دینی ہے اس کو جلدی بھیج دے، وہ تو دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ حدیث پاک سناتا ہوں، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک کی راویہ جو ہیں وہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بھی صحابہ سے حدیث موجود ہیں، مختلف روایات کے مطابق اس کے راوی اور ہیں۔ جو میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں اس کی راویہ جو ہیں وہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ایک ایلچی سے فرمایا کہ بھئی اعلان کرو، لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ جو اعلان کیا گیا، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، صحابہ کرام جلدی جلدی سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں تجھے دجال کے بارے میں بات بتایا کرتا تھا، دجال کے بارے میں تجھے بتایا کرتا تھا، یہ دیکھو ابھی میرے پاس آئے ہیں، اور ایک صحابی آئے ہیں، ان صحابی کا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یہ تمیم داری آئے ہیں اور یہ ایک بات ایسی مجھے بتا رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں تم لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم ایک سمندری سفر میں تھے، ہم رستہ بھٹک گئے، ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں تو ہم ادھر ادھر پھرتے رہے، ہمیں کافی ٹائم گزر گیا، اسی طرح بھٹکتے بھٹکتے ہمیں کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک دور سے ایک ٹاپو نظر آیا، ایک جزیرہ نظر آیا، ہم اس ٹاپو کی طرف چل پڑے۔ جب اس ٹاپو میں ہم بڑی مشکل سے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہ ٹاپو جو ہے وہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، بڑا سرسبز ہے، طرح طرح کے میووں کے ساتھ، ہر طرح کے تقریباً میوے ادھر موجود ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ جب ہم اس کے اندر گئے، دیکھا ہمیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، جدھر دیکھتے ہیں ہر ایک چیز سہولتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ادھر بہت ہیں، سرسبز و شاداب ٹاپو ہے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ہم دیکھتے کیا ہے، ہمارے سامنے ایک جانور آ گیا جس کو جساسا یا حساسا کہا جاتا ہے۔ وہ عجیب ٹائپ کا ایک جانور تھا، عجیب ٹائپ کا جانور۔ حضرت صحابی کہتے ہیں، تمیم داری کہتے ہیں کہ اس کے بال اتنے زیادہ تھے، اتنے زیادہ اس کے لمبے لمبے بال تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا فرنٹ کدھر ہے، اس کا بیک کدھر ہے۔ ہم نے اسے کہا تیرا نام تو کیا چیز ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ مجھے جساسا کہتے ہیں یا حساسا کہتے ہیں۔
اور کہا کہ ہم اس طرح رستہ بھٹک گئے ہیں، ہم نے عرب جانا ہے تو ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا عرب سے آئے ہیں، وہ جو سامنے کٹیا نظر آ رہی ہے نا، وہ جو سامنے کٹیا نظر آ رہی ہے، اس کٹیا کے اندر ایک انسان ہے جو تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، وہ تمہیں راستہ بتا دے گا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں بھی اور میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، اور اس کے پاس چلے گئے۔ جب دیکھا تو وہ عجیب حالت ہے، جو کٹیا ہے اس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بڑی عجیب حالت ہے، اس کو زنجیروں کے ساتھ اتنا سختی کے ساتھ جکڑا گیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں اس طرح اس کے گردن پر اور اس کے کونیاں جو ہیں وہ اس کے گھٹنوں تک رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے پاؤں جو ہیں اس کے سرین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس طرح اس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، انتہا سخت جکڑا ہوا ہے۔ ہم نے اسے دیکھا تو ہم نے کہا تو کیا ہے، وہ کدھر ادھر پھنسا ہوا ہے، تجھے کس نے باندھ رکھا ہے؟ کہنے لگا چلو میں جو بھی ہوں وہ میں تو بتاؤں گا ہی، لیکن تم بتاؤ تم مکہ سے آ رہے ہو، عرب سے آ رہے ہو؟ ہاں ہم عرب سے آ رہے ہیں، مکہ سے آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا بتاؤ کہ وہاں محمد مصطفیٰ محمد نے اعلان نبوت کر لیا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کا کلمہ پڑھ لیں۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہو کر مزید پوچھتا ہے کہ اخبرنی ان نخلت بیسان، کہ مجھے بیسان کے وہ جو نخلستان ہے، جو باغ ہے نا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا کہ وہ بہت شاداب باغ ہے، بہت اس پہ پھل لگتا ہے، اس پہ بہت کھجوریں لگتی ہیں، عرب کھاتا ہے، دور دراز تک بیچی جاتی ہیں، بڑی تجارت کی جاتی ہے، بہت پھل دیتا ہے۔ کہنے لگا ان قریب ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ پھل دینا بند کر دے گا۔ پھر کہا اس نے اچھا مجھے فلاں جو جھیل ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ جھیل بھی بہت اس کے اندر پانی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر پانی ہے، اور اس وقت لوگ اسے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، لیکن اس کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ایک وقت آ جائے گا اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک اور بات کی، بتاؤ کہ جو نہر زہر ہے، زہر نہر جو ہے اس کے بارے میں مجھے خبر دو۔ کہا کہ وہ نہر بہت زبردست ہے، وہ کہاں سے نکل کے آتی ہے، اتنا اس کے اندر پانی ہوتا ہے، منڈیروں تک اس کا پانی چلتا ہے، لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہنے لگا اس کا پانی بھی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا ساری باتیں تو بتا رہے ہو، ہمیں بتاؤ تم کون ہو، تو کون ہے، تجھے کیوں اس طرح باندھ کے رکھا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم اس راستے سے جاؤ، پہلے اپنی بات مکمل کرو، جدھر سے یہ فلاں فلاں راستے سے جانا، اور جس وقت تم اسی راستے پہ چلو گے کچھ دنوں کے بعد تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو اپنے بارے میں بتانا۔ کہنے لگا کہ میں دجال ہوں، میں دجال ہوں، ایک وقت آ جائے گا، ابھی اللہ رب العالمین نے مجھے ادھر باندھ کے رکھا ہوا ہے، ایسی جگہ پر باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ مجھ تک کسی اور انسان کی رسائی نہیں ہے۔ ایک وقت آ جائے گا مجھے آزاد کر دیا جائے گا، اور اس طرح میں آگر دنیا میں دوبارہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر جاؤں گا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وقت آئے گا جس نے آنا ہے، اور فتنہ دجال سے جو پناہ مانگا کرو، اللہ رب العالمین سے حفاظت کے لیے، دجال سے بچنے کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں بہت زیادہ باتیں کرنے والی ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنے والی ہیں، تو ابھی ٹائم کی قلت کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کو اس موضوع کو تھوڑا سا میں آگے لے کے چلوں گا تاکہ ہمیں اور اس کے بارے میں معلومات ہو جائیں۔ ہم یہ معلومات جو ہم تک پہنچتی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے تک بھی رکھیں، اپنی اولادوں کو بتائیں، اور ان کو بھی کہیں کہ وہ اپنے دوست احباب کو، دوستوں کو بتائیں، تاکہ یہ ایک تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔